अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात के सन्नाटे में सुनसान रास्ते पर तन्हा चलती हुई मैं एक ऐसी बदकिस्मत लड़की थी जो खुद को बेचने का या अपनी बर्बादी का खुद ही फैसला कर चुकी थी। और वो लम्हा भी जल्द मेरे सामने आ गया। चलते चलते रास्ते में मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो उम्र में मुझसे खासा बड़ा था। शायद वो भी अपनी हवस की आग बुझाने के लिए किसी बेबस शिकार की तलाश में था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों से खबासत साफ झलकने लगी। उसकी नज़रें खौफनाक थीं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उसके करीब आने से पहले मैं खुद उसके पास चली गई। मैंने किसी पेशावर औरत की तरह अपनी कीमत खुद लगाई और उसने मेरी पेशकश कबूल कर ली। वो शख्स मेरा हाथ पकड़कर मुझे साथ ले जा रहा था। वो बेहद खुश दिखाई दे रहा था। जाहिर है, शिकार खुद चलकर उसके सामने आ गया था, और हाथ आई मछली को आखिर कौन छोड़ता है। मेरी दी हुई पेशकश उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। मैं एक कम उम्र और नासमझ लड़की खुद को सिर्फ एक वक्त के खाने के बदले उसके हवाले कर रही थी। इतने सस्ते सौदे पर वो खुशी से खिल उठा था। उसके लिए तो जैसे किस्मत का दरवाजा खुल गया था। लेकिन हम जैसे गरीब लोग पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर होते हैं। अभी वो दरवाजा बंद करके मेरी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक ऐसा वाकया पेश आ गया जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। उसकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं और मैं घबरा गई। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी भी चीख निकल गई। वो शख्स तो आज फिर वही तमाशा हो रहा था जो पिछले कई दिनों से जारी था, और मैं इस सबसे सख्त परेशान थी। हमारे घर में सिर्फ दो ही अफराद थे, एक मैं और एक मेरे अब्बा, जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते, शाम से पहले उन्हें कमर पर लाद कर करीबी शहर जाकर बेचते, वापसी पर सालन या थोड़ी बहुत सब्जी ले आते, थके हारे घर पहुंचते। पेट पालने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते। मैं कनात पसंद थी। अब्बा की थोड़ी सी कमाई पर दिल से खुश हो जाती थी कि चलो शुक्र है, दाल रोटी मैसर है, और हम मुल्क के हजारों गरीबों से तो बेहतर हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा था वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये पिछले हफ्ते की बात है, जब शाम के वक्त अब्बा की लाई हुई सब्जी लेकर मैं किचन के नाम पर बने घने दरख्तों के साए तले छप्पर में चली गई। लकड़ियां जलाकर जल्दी जल्दी खाना पकाने लगी, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। हमारा गुजारा सिर्फ दो वक्त की रोटी पर होता था। इसके अलावा कुछ और खाने की साथ नहीं थी। इसलिए शाम होते होते भूख मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया, अब्बा की चारपाई पर जा पहुंची। वो भी मुंह हाथ धोकर बैठ चुके थे। हमने बिस्मिल्लाह कहकर पहला नवाला ही लिया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक की गई इस दस्तक से हम दोनों चौंक गए। अब्बा उठकर दरवाजे तक गए तो सामने एक ज़ईफ खातून खड़ी थी, जो खासी नहीफ और थकी मांदी लग रही थी। अब्बा ने उनसे आने की वजह पूछी तो वो रोते हुए बोली, बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जिनका मेरे सिवा कोई नहीं। उनके माँ बाप चंद माह पहले हादसे में जाँ बहक हो गए, और अब घर में कुछ भी नहीं बचा जिससे बच्चों का पेट पाल सकूं। मैं खुद भी किसी काम के काबिल नहीं। अल्लाह के वास्ते कुछ खाने को दे दो, ज्यादा नहीं, बस इतना कि बच्चों का पेट भर जाए। कल से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, वगैरह वगैरह। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस बुढ़िया को वहीं रुकने का कहा और अंदर आकर मेरे हाथ में मौजूद रोटी के सिवा सारा खाना समेट कर उसके हवाले कर दिया। मैं सौकत बैठी ये मंजर देखती रही। मेरे गले में आंसुओं का गोला अटक गया। अब्बा ने मुझे सब्र का मशवरा दिया। जैसे तैसे वो रात गुजरी। अगले दिन मैंने दिल से सब कुछ भुलाकर फिर से खाना बनाया और अब्बा की चारपाई पर जा पहुंची। जैसे ही रोटी हाथ में ली तो दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं सख्त बददिल हो गई। दरवाजा खुला तो फिर वही बुढ़िया सामने खड़ी थी। अब्बा ने फिर सब कुछ उसे दे दिया। मैं रोकती रह गई, लेकिन अब्बा ने फिर सब्र की तलकीन की। उसके बाद तो ये रोज का मामूल बन गया। रोज मैं खाना तैयार करती और वो बुढ़िया आकर सब कुछ ले जाती, और मैं खाली हाथ बैठकर कुढ़ती रहती। रोज की इस नाइंसाफी को देखकर आखिरकार मेरे सब्र का बंधन टूट गया। मैं बगैर कुछ सोचे समझे पुरअज़म कदमों के साथ घर से निकल गई। न सम्मत का पता था न मंजिल का, बस चलती गई। काफी दूर जाकर मुझे एक दरमियानी उम्र का शख्स नजर आया जो मुझसे कम से कम दुगनी उम्र का था।
اس کے لباس اور انداز سے لگتا تھا کہ وہ کھاتا پیتا آدمی ہے۔ میں نے بغیر جھجک کے اسے پیسوں کے بدلے اپنا جسم پیش کرنے کی پیشکش کی۔ وہ پہلے چونکا، پھر مجھے ساتھ لے کر چل دیا۔ جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ میرا نام فائزہ ہے۔ میں اور میرے ابا سنسان علاقے میں رہنے والے انتہائی غریب لوگ تھے۔ میری ماں میرے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تب میری عمر صرف 5 سال تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں رہا۔ ابا نے میرے لیے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ لوگوں نے بہت سمجھایا۔ جب وہ نہ مانے تو ناراض ہو کر الگ تھلگ ہو گئے اور یہاں آ کر اپنی زندگی بنا لی۔ تب سے ہم ماں باپ بیٹی اکیلے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بچپن سے جب ابا لکڑیاں کاٹنے جاتے تو مجھے ساتھ رکھتے۔ وہ میرے باپ بھی تھے، ماں بھی، اور ضرورت پڑنے پر سہیلی بھی بن جاتے۔ پھر وقت گزرتا گیا، میں 10 سال کی ہوئی تو گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ شروع میں ابا ساتھ دیتے رہے، لیکن جلد ہی میں ہر کام میں ماہر ہو گئی۔ یوں ابا کو گھر کے فکروں سے نجات ملی اور وہ مطمئن ہو گئے۔ وقت کے ساتھ میں جوان ہو گئی۔ ابا روز صبح ناشتہ کر کے جنگل کی طرف روانہ ہوتے، سارا دن لکڑیاں کاٹتے، شام سے پہلے ان کا گٹھا بنا کر کمر پر لادتے اور قریبی شہر جا کر بیچتے۔ پھر اس کے عوض کھانے پینے کی چیزیں خرید کر شام کو تھکے ہارے گھر واپس آتے، چارپائی پر لیٹ کر کچھ دیر آرام کرتے اور میں جلدی سے ہانڈی روٹی بنا لیتی۔ پھر ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ایک دوسرے کو دن بھر کی روداد سناتے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ زندگی میں سکون تھا، مگر پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ ایک رات جب ہم معمول کے مطابق جو ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا کہ اسی دوران اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم حیران تھے کہ اس وقت ہمارے دروازے پر کون آ سکتا ہے، جبکہ آج سے پہلے تو کبھی بھی ہمارے در پر کوئی نہیں آیا۔ خیر، ابا نے جا کر جب پوچھا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنے گھر میں موجود بھوکے بچوں کے لیے کھانا مانگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر کی واحد کفیل ہے۔ اس کی بہو اور بیٹا چند ماہ پہلے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ گھر میں موجود جو جمع پونجی تھی وہ بھی سب اب ختم ہو چکی ہے اور 2-3 دن سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ابا نے جذباتی ہو کر میرے ہاتھ میں موجود روٹی کے علاوہ باقی سب سمیٹ کر ایک پوٹلی بنائی اور میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ پوٹلی جا کر اس بڑھیا کو دے دی۔ میں نے بہت واویلا کیا کہ ہم بھی تو غریب ہیں، صبح کو بھی روٹی روکی کہتے ہیں، صبح رات کو ہی سالن پکتا ہے، وہ بھی صرف 2 جتنا، اور آپ نے تو سب کچھ اس بڑھیا کو دے دیا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر ابا نے کہا، وہ بیچاری بہت غریب اور ضرورت مند عورت تھی اور یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، سو ہمارا فرض ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کے بندوں کو بھی دیں اور صبر شکر کے ساتھ مل بانٹ کر کھائیں۔ اس پر میں نے کہا، مل بانٹ کر کھانا چاہیے تو ہمارا سارا کھانا اس بڑھیا کو کیوں دے دیا؟ ابا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، یہ کیسا مل بانٹ کر کھانا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں بری طرح رو دی، مگر ابا نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے صبر کرنے کی تلقین کی اور کہا، بیٹا شکر کرو، روکھی روٹی بھی میسر ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس روکھی روٹی کا بھی ٹکڑا نہیں ہوتا۔ میں شکر کیا خاک کرتی؟ ابا نے میرے منہ کا نوالا چھین کر اس بڑھیا کو دے دیا۔ میں نے ہاتھ میں موجود روٹی کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر ایک ٹکڑا ابا کو پکڑایا، جسے ابا نے لینے سے انکار کرنا چاہا، مگر میری ضد کی وجہ سے مجبوراً لے لیا۔ دوسرا ٹکڑا میں خود کھاتے ہوئے حلق میں موجود آنسوؤں کے گولے کو بھی نگلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسرے دن پھر بڑھیا پہنچ گئی۔ یعنی اس بڑھیا کو مزہ ہی آ گیا تھا۔ وہ روزی ڈٹائی سے ہمارے دروازے پر عین کھانے کے وقت پہنچتی، سارا کھانا لے کر چلتی بنتی اور میں بے بسی سے بس ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ میرے رونے دھونے کا بھی ابا پر کوئی اثر نہ ہوتا اور وہ مجھے صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے۔ میں غصے کی وجہ سے بڑھیا کو کوسنے لگتی تو بھی ابا مجھے ٹوک دیتے کہ یہ بری بات ہے، اگر اللہ ہمیں رزق دیتا ہے تو اس کے دوسرے ضرورت مند لوگوں سے یہ رزق بانٹ کر کھانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ مگر میں ان باتوں کو نہ سمجھتی تھی۔ مجھے بس یہی دکھ ہوتا تھا کہ ہماری زندگی میں خلل ڈال کر ہم سے کھانا چھیننے والی بڑھیا کو
کسی اور سے مدد لینی چاہیے، مگر وہ بے شرمی سے بس روز مقررہ وقت پر ہمارے سر پر آ دھمکتی، حالانکہ ہم بھی ویسے ہی غریب ہیں جیسی وہ خود ہے۔ ایک روز میں نے ہانڈی نہیں بنائی تاکہ بڑھیا کو سبق سکھاؤں۔ جب ابا نے سالن نہ دیکھا تو بار بار پوچھنے لگے کہ آج سالن کیوں نہیں بنایا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا، لیکن دل میں بہت غصہ تھا کیونکہ اس رات ابا نے ساری روٹیاں پھر سے اس بڑھیا کو دے دیں، میرے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ میرے پاس کھانے کو ایک سوکھی روٹی بھی نہ تھی۔ میں ساری رات خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ ابا سے دل برداشتہ ہو چکی تھی، وہی ابا جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے آج مجھے بھوکا سلا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں بچپن سے بھوک برداشت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی انہیں میری حالت پر رحم نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا مگر نہ وہ بوڑھی عورت رکنے کا نام لیتی تھی، نہ ہی ابا کا جذبہ کم ہوتا تھا، اور میں یہ سب سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ نہ میں کوئی ولیہ تھی، نہ اتنی صابر کہ روز بھوکے پیٹ سونے کی عادی ہو جاتی۔ جب مجھے لگا کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو میں نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا سوچا جس کی طرف کوئی مجبور انسان ہی سوچ سکتا ہے۔ مجھے اپنی سہیلی نور کی باتیں یاد آ گئیں جو بہت غریب تھی اور مجبور ہو کر ایک گھناؤنے اور انتہائی غلط راستے پر چل پڑی تھی تاکہ گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ نور نے ایک ایسا راستہ چنا تھا جو تکلیف دہ تو ضرور تھا، مگر اس کے پاس بھوک سے لڑنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اور آج میں بھی اسی مقام پر کھڑی تھی کہ پیٹ کی خاطر اپنا آپ بیچ ڈالوں۔ لہٰذا میں نے ہمت باندھی اور اندھیرے میں گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں پیٹ کی خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلی تو تب مجھے نہ راستے کا ہوش تھا نہ ہی انجام کی پرواہ، بس ایک ہی خیال دل میں تھا کہ بھوک سے لڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہاں مجھے ایک شخص دکھائی دیا جو عمر میں مجھ سے کہیں بڑا تھا۔ پھر میں نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے اس کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ میں بے حد مجبور ہوں، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کمانا چاہتی ہوں مگر کمائی کے لیے میرے پاس کوئی ہنر نہیں، اس لیے میں یہ غلیظ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی ہوں جو کہ میری عمر کے حساب سے میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ اس شخص نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، کیا تجھے اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مگر میں نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیں کہ بھوک مٹانے کے لیے میں اور کیا کرتی۔ مجھے اپنی بھوک سے لڑنے کے لیے خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی تھا۔ پھر اس شخص نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما، مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک طرف چل پڑا۔ میں بھی بے فکری کے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ میرے ابا کو میرے جانے کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ سارا دن مزدوری کر کے تھکن سے چور ہو کر بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو جاتے تھے۔ میرے ابا بہت نیک دل اور دیندار انسان تھے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا کہ ان کی بیٹی کس راہ پر چل پڑی ہے تو وہ شرم سے زمین میں گڑ جاتے۔ مجھے ان کا خیال ستا رہا تھا کہ اگر ابا کی آنکھ کھل گئی اور مجھے بستر پر نہ پایا تو وہ کیا سوچیں گے۔ اسی سوچ میں نے دل کو تسلی دی کہ صبح ہونے سے پہلے گھر لوٹ جاؤں گی اور ابا کو کچھ خبر نہیں ہونے دوں گی۔ میں نادان اور کم عقل تھی، عمر بھی چھوٹی تھی اور میرے کچے ذہن میں نور کی باتیں نقش ہو چکی تھیں۔ سب کچھ آسان لگ رہا تھا۔ میں یہ نہ جانتی تھی کہ جس راہ پر چل رہی ہوں وہ مجھے ذلت اور رسوائی کی دلدل میں دھکیل دے گا۔ ابا کا خیال دل میں لیے میں اس اجنبی کے ساتھ چلتی گئی۔ کافی دور جانے کے بعد وہ ایک پرانے سے گھر میں داخل ہوا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے ایک چھوٹے کمرے میں بٹھا کر وہ خود کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ایک پرانی سی چارپائی اور پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ میرا گلا پہلے ہی خشک ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑے سے پانی پیا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، وہ نہیں آیا اور میں بیزاری سے چارپائی پر بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آیا اچانک اس کی حالت بدلنے لگی۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا، زور زور سے چیخنے لگا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ جب اس نے ہاتھ ہٹائے تو میرے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، جیسے اسے کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا ہو۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا، دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اور بے سمتی میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی لڑکھڑاتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔
میں سکتے میں آ گئی۔ یہ سب اتنا عجیب تھا کہ میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ واپس نہ آیا۔ اندھیرا چھا چکا تھا، گھر بھی بہت دور تھا۔ اکیلے واپسی کا حوصلہ نہ ہوا۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں وہیں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ ابا کا خیال آتے ہی میں گھبرا کر دروازے کی طرف لپکی، لیکن یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی کہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ شخص جانے کہاں چلا گیا تھا اور مجھے اس ویران گھر میں قید کر کے چلا گیا۔ شاید وہ مجھے اپنا شکار سمجھ بیٹھا اور مفت میں مجھے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یا ہو سکتا ہے وہ طبیعت خراب ہونے کے باعث چلا گیا ہو، یا شاید اس کی آنکھوں کی حالت پہلے بھی ایسی رہ چکی ہو۔ میں اسی پریشانی میں سارا دن اس چھوٹے سے کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ اب بھوک سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے رات ہو گئی۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شخص مجھے یہاں قید کر کے شاید بھول چکا ہے، لیکن وہ دوبارہ بالکل تندرست حالت میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خاصا فریش دکھائی دے رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا اس کی آنکھوں کی روشنی ایک بار پھر ختم ہو گئی۔ وہ کل کی طرح تڑپنے لگا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے چیخ رہا تھا۔ پھر کچھ پل اسی حالت میں تڑپتا رہا، دیواروں کو ٹٹولتا رہا، دروازہ تلاش کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ پھر کئی دن وہ اپنی بینائی کی بحالی کے لیے مختلف ٹوٹکے کرتا رہا۔ ایک رات وہ دوبارہ کمرے میں آیا، مگر جیسے ہی اندر قدم رکھا پھر وہی حالت ہو گئی۔ نظر ختم اور تڑپ شروع۔ چند دن وہ یہی کوشش دہراتا رہا۔ آخر کار ہار مان کر چوکھٹ سے باہر کھڑے ہو کر بولا، لڑکی تم کون ہو؟ کیا تم کوئی جادوگرنی ہو یا جن زادی؟ کیونکہ جیسے ہی تمہارے قریب آتا ہوں میری بینائی چلی جاتی ہے، جیسے ہی باہر نکلتا ہوں سب کچھ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اسے جواب دیا، میں تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، نہ جادوگرنی ہوں، نہ کسی اور مخلوق سے میرا تعلق ہے۔ میں تو صرف بھوک سے مجبور ہو کر تمہارے پاس چلی آئی۔ مجھے جانے دو، میں اپنے ابا کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک بزرگ کے پاس گیا، اور اس بزرگ نے اسے بتایا کہ لڑکی کے باپ نے ایک ایسی نیکی کی تھی جو اس کی بیٹی کے لیے ڈھال بن گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر برائی اور ہر نقصان سے محفوظ رہی۔ میں دن میں مکمل طور پر صحت مند رہتا ہوں، مگر جیسے ہی اس لڑکی کے قریب آتا ہوں میری بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گئی، کیونکہ جو کچھ وہ بول رہا تھا وہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ پھر اس شخص نے مجھ سے پوچھا، تمہارے باپ نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس نے تمہیں بچا لیا؟ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ میرے ابا نے ایک فقیرنی کو کھانا کھلایا تھا جس کی دعائیں شاید میرے لیے ڈھال بن گئی۔ میری بات سن کر وہ بھی حیران رہ گیا، کیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے اتنی بڑی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ پھر اس نے مجھے خود واپس میرے گھر چھوڑ دیا۔ ابا مجھے دیکھ کر خوشی سے رو پڑے، مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ میں بہت شرمندہ ہو چکی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ ابا نے اپنی پوری زندگی میری خاطر قربان کر دی، اپنی جوانی، اپنی خوشیاں، سب کچھ میرے لیے چھوڑ دیا، اور میں نے ان کا دل دکھایا، ان سے چھپ کر غلط راستے پر چل پڑی۔ مگر میرے رب کا شکر ہے جس نے مجھے گناہ سے بچا لیا، میری حفاظت کی۔ میں ابا کو سب کچھ سچ سچ بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر آخر کار مجھے سچ بولنا ہی پڑا۔ میں نے جب ابا کو ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، میں کہا کرتا تھا نا، کسی ضرورت مند کی مدد کر کے ہماری کی گئی نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی، بلکہ اللہ اس کے بدلے میں ہم پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تب میں نے بھی ابا کی بات پر یقین کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بوڑھی عورت ہم سے کھانا لیتی رہی اور اس کی دعائیں ہم پر آنے والی مصیبت سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ ہمارے گھر آیا، ابا سے معافی مانگی اور میرے لیے رشتہ بھی مانگا۔ ابا نے اسے معاف کر دیا اور میری شادی اس سے کر دی، کیونکہ اس شخص نے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی تھی اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس طرح ایک بزرگ عورت کی وجہ سے نہ صرف میں گناہ سے بچی
बल्कि मेरे शौहर को भी हदायत नसीब हुई। सिर्फ एक भूखी औरत को खाना खिलाने की वजह से कई जिंदगियां बदल गईं। मैंने रो रो कर अल्लाह से अपनी कोताही की माफ़ी मांगी और उस बुजुर्ग औरत से भी माजरत की। अब जब भी खाना बनाती हूँ, हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ ताकि उस बूढ़ी औरत के यतीम पोते पोतियों का हिस्सा अलग रख सकूं, क्योंकि मेरे शौहर की आमदनी अब अच्छी है। इस वाक़े के बाद मेरे शौहर की पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसने हर बुरे काम को छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं, अब्बा और मेरा शौहर एक ही घर में खुशो-खुरम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मेरा शौहर मुझसे नहायत मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आता है। अब्बा आज भी रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। उन्हें बेचकर सौदा सलफ़ खरीदते हैं और वही राशन उस बुढ़िया के घर दे आते हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी है। पहले की तरह दर-दर जाकर खाना माँगने के काबिल नहीं रही। अब्बा ने उससे कहा कि अब आपको दर-दर जाकर माँगने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आपके घर आकर राशन दिया करूँगा। वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई और अब्बा को ढेरों दुआएं देने लगी। नेकियों में सबसे बड़ी नेकी भूखे को खाना खिलाना है। अगर हम या हमारे वालिदैन किसी के साथ भलाई करते हैं, तो वो भलाई किसी न किसी सूरत में हमारे सामने ज़रूर आती है। ये मेरा आज़माया हुआ तजर्बा है। मेरी आप सबसे भी यही इल्तिजा है कि अपने इर्द-गिर्द मौजूद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का एहसास करें। जितना मुमकिन हो उन्हें खाना खिलाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद वो अमल है जो कोई बंदा किसी भूखे को खाना खिलाता है या किसी प्यासे को पानी पिलाता है। इस तरह आप न सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे, बल्कि आपका ज़मीर भी मुतमईन रहेगा और आपकी ज़िंदगी की मुसीबतें और परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। रिज़्क में बरकत होगी और जिस रात कोई गरीब आपके दिए हुए खाने से सैर होकर सोएगा, उसके दिल से निकलने वाली दुआ के अल्लाह के दरबार में कबूल होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी गरीबों का एहसास करने और उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक-आमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।